में मंडी लगती थी, उसका नाम था हजूरा। ये जो हजूरा मंडी थी, इस मंडी पर अबू जाल का कब्जा था। आजकल तो नहीं कब्जा होता मंडियों पर किसी का। हजूरा नामी मंडी पे ना अबू जाल का कब्जा था। ऊंट बड़े खूबसूरत थे, शानदार थे। उसने कहा मैंने बोली देनी। अबू जाल ने ऐलान किया खबरदार कोई बोली ना दे। बड़ी दूर था कबीला जुबैद, वो आदमी वापस ले जा नहीं सकता था, मजबूर हो गया। अबू जाल कहने लगा चौथा हिस्सा कीमत दूंगा और ऊंट तुम्हें दे के जाने पड़ेंगे, यानी अगर लाख के हैं तो 25,000 के दो। बंदा बड़ा परेशान हुआ, चौधरियों से बात की तो कहने लगे बदमाश बड़ा है, हम शरीफ लोग हैं। शरीफ और बुजदिल में, बुजदिली को शराफत का नाम ना दो, पक्की बात कर रहा हूँ। शरीफ और बुजदिल में, हाँ शरीफ जरूर बनो पर बुजदिल ना बनो। जी हम जी शरीफ लोग हैं जी, वो क्या मतलब। कोई पास ना आया, वो बेचारा ना कोने में बैठ के रोने लग गया। कहने लगा मैं किधर जाऊं यारो, मैं वापस भी नहीं ले जा सकता, और चौथे हिस्से में दे कैसे जाऊं, इतना नुकसान। वो रो रहा था तो कहीं हजरत ज़ैद बिन अरकम ने सुन लिया। आप फरमाने लगे क्यों रोता है? कहने लगा यार मैंने तो अहले अरब की तारीफ सुनी थी, मेरे साथ खड़ा ही कोई नहीं होता। तो आप फरमाने लगे तूने अरबी देखा ही कब है? अगर कायनात का हसीनो जमील अरबी देखना है तो जा हरम मक्का में बैठा है। मुख चंद बदर शाशानी है ते मत्थे चमक दी लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखी है न मत बरियां सुबहान अल्लाह। माँ अजमल का, माँ अहसन का, माँ अकमल, किथे मेहरे अली तो किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जाल। तूने देखा कब है? अगर अरबी देखना है ना तो वो बैठा है, जा जाके हरम में टेक लगाए, मजलूमों के वाली, गरीबों के मावा, रसूल रहमत। एक सादी सी चादर ओढ़े हुजूर बैठे थे। वो जुबैदी कहते में आया, नबी करीम को बात सुनाई। हुजूर फरमाने लगे ऐनल जामलू का, ओ किधर है तेरे ऊँट? अर्ज की हुजूर वो वहां है। फरमाया चल ना। हुजूर कोई बोली नहीं लगा रहा, कोई खरीद नहीं रहा। अबू जहल घुंडा पड़ा, उसके डर से सहम गए। हुजूर फरमाने लगे चल ना, मैं बोली लगाता हूँ। और देखो निर्ख बाजारे मोहब्बत का अनोखा हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया। नबी करीम ने हजरत साद बिन नबी वकास को बुलाया, हजरत उमर को, हजरत अबू बकर को, मदद के लिए नहीं। हुजूर फरमाने लगे मेरी जेब में पैसे थोड़े हैं, ज़ाहिरी तौर पे थोड़े हैं, वरना तो कायनात के खजानों की कुंजियां हुजूर के पास। थोड़े थोड़े पैसे दो, भी बोली देनी है। सबसे पैसे लिए, चलो बोली लगाने चले। हुजूर आए, अल्लाहु अकबर, ये मेरे रसूल का तरीका है, आओ जरा थोड़ी देर के लिए सोचें। अबू जाल बैठा है बड़ी मसनद पे, कुर्बान जाऊं मदीने वाले हबीब। वो जुबैदी कहता उसके कपड़े महंगे थे, हुजूर के सादे थे। उसने बड़ी पगड़ी बांधी थी, हुजूर की सादी थी। कहते हैं वो आंखें उठा के बात करता, मदीने वाले नबी आंखें झुका के बात करते। वो बोलता जाता, हुजूर थोड़े थोड़े सादे सादे ठहर ठहर के जुमले बोलते। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम उसके साथ आके हुजूर बैठ गए और फरमाते हैं मेरे रसूल करीम ने अपना जुब्बा सीधा किया, पगड़ी को हुजूर ने सीधा किया और फरमाया चल लगा भाई बोली। एक उसने लफ्ज बोले, फिर हजरत अबू बकर ने बोली दी, फिर हजरत उमर ने दी, फिर साद बिन नबी वकास ने दी, फिर ज़ैद बिन अरकम ने दी, फिर रसूल करीम ने दी। वो कहता है जितने में मैं बेचना चाहता था नबी पाक ने डबल में मेरे ऊंट खरीदे, डबल में ऊंट खरीदे मेरे रसूल। सलाम उस पर के जिसने दुश्मनों को भी कबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। और मेरे आला हजरत कहने लगे जाओ जाके ऐलान कर दो, गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा, बेकसों का सहारा। जाओ गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना खरीदा माल, और हुजूर सैयद आलम वहां से निकले। और निकलते वक्त हुजूर फरमाने लगे अबू जाल तेरी आज शिकायत आई है, आज के बाद ना आए। मक्का सारा उसके साथ है, हुजूर की मुखालफत हो रही है। 40 लोग हैं सिर्फ कलमा पढ़ते, और दीन का काम दारे अरकम में कैद होके करना पड़ता है। लेकिन जब जालिम के खिलाफ निकले हैं तो फिर दारे अरकम में बंद होके नहीं, फिर मैदान में निकले। और फरमाया आज के बाद तेरी शिकायत ना आए। कहने लगा जी बिल्कुल नहीं आएगी, मैं आपको मौका नहीं दूंगा। हुजूर चले गए तो पीछे सारे काफिर उसके गिर्द इकट्ठे हो गए। कहने लगे हम पे तो बड़ा रोब डालता है, अब तुझे क्या हुआ, पानी पानी हो गया, तू क्या कौन सा सांप सूंघ गया, बोला ही नहीं। कहने लगा मुझे लातो मनात की कसम, जब मुस्तफ़ा करीम मेरे पास आए तो उनके साथ ऐसी ऐसी ताकतें थी, नेज़े थे, बर्छियां थी, भाले थे, मुझे लगता था मैंने सी की तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे। कहने लगे जा पागल हो गया, उनके पास तो छड़ी भी कोई नहीं थी, वो तो खाली हाथ हैं, बकवास करता है, कुछ भी नहीं था। कहने लगा मानो ना मानो, उनके पास बड़ा कुछ था।
اور اگلی بات جو اس نے کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اٹھتے ہی کہ مجھے لگتا ہے جب تک محمد ابن عبداللہ موجود ہیں یہ ہمیں ظلم نہیں کرنے دیں گے، یہ ہمیں کوئی زیادتی کرنے، تاریخ میں محفوظ ہے جملہ ابو جہل کا۔ کہنے لگا جب تک یہ موجود ہے ہمیں کوئی زیادتی کرنے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے زندہ نبی کے ماننے والوں زندہ بن کے زندگی گزارو، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ جو قومیں سر اٹھا کے جیتی ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں حق کے خود اختیاری پیدا کریں، جینا سیکھیں، لڑنا سیکھیں، میدان میں رہنا سیکھیں۔ سہم کے وقت نہیں گزرے گا، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، لہٰذا حق لینا سیکھیں، حق پر کھڑے ہونا سیکھیں، اپنے مزاج میں یہ باتیں پیدا کریں۔ مجھے خاتون نے پوچھا، میرا بھائی کہتا ہے حصہ لے لے پھر میرے مرے کا منہ نہ دیکھنا۔ میں کہا پتر تو حصہ لائے نہ منہ ویکھی ہوگا، کوئی ضرورت نہیں، ایسے ظالم کا منہ ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے جو بہنوں کا حصہ کھا جائے۔ میں نے کہا تو منہ دیکھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ یہ کوئی بلیک میلنگ ہے؟ ابا کہتا ہے حصہ لے لو منہ نہ دیکھنا۔ میں کہا بالکل نہ ویکھی، تو بلکہ آنکھ میں ویکھنا بھی نہیں چاہتی، تو ادھر رکھ، اللہ رسول نے مقرر کیا میرا حصہ۔ کیا فلسفہ ہے ہمارا؟ جو بات غلط ہے اس پہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہو، جائز بات پہ ڈٹنا سیکھو۔ آپ جب ڈٹ جاتے ہیں نا تو پھر اللہ مدد کرتا ہے، پھر اللہ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ فرشتے بھی نازل کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو جان کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید، جو مال کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید، جو دین کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی، جو خاندان کی، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی۔ تو اتنا بڑا درجہ حضور نے بیان کر دیا ہے، تو کبھی بھی زندگی میں ظالم کے سامنے سرنگو نہ ہونا، کچے پلپلے ہونے کا کبھی بھی اظہار نہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے، صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں بھی اجازت دیں۔ فرمایا وہ تو بے زبان ہے، اسے تو پتہ کوئی نہیں، پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ فرمایا اسے کیا پتا، تم تو مکلف ہو شریعت کے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک لکھا ہے، فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، یہ نوٹ کر لیں میری بات۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، سورۃ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصال ثواب کرو، ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے، بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے۔ وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا ہے، بس خاموش رہ، باادب رہ اور پیچھے رہ۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے لمن والعلا میں، فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا، قدم چومے، پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی، روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں، یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے، کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر، اب تو آ گیا ہے نا تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گا ویسے ہی۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، پر میں چونکہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والعلا سے، تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی، تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں، خنجر پکڑے ہیں، دوڑے آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے، ذبح کرنے لگے تھے دوڑا آیا ہے، تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی، برسوں میں نے بڑی نوکری کی۔ صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے حضور، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں ذبح کریں گے، خدمت کریں گے۔ حضور فرمانے لگے نہیں، اب میرے پاس آیا ہے نا، اب میں نے واپس نہیں کرنا، آج ہو گیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی، پیسے بتاؤ کتنے،
یا رسول اللہ نہیں نہیں کچھ نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بتاؤ کتنے, بتاؤ کتنے. انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا. حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار. 100 دینار دے دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں. ان سے کہا تم جاؤ, وہ چلے گئے. حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا, فرمایا جا تو آزاد ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا. اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی, کئی باتیں کی, پر میں ایک بات کرتا ہوں, کئی باتیں کی, ایک بات کی تو حضور رو پڑے. اونٹ چلا گیا. ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے. اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت کو, اس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو, کن چکروں میں؟ پیسوں کی پناہ لیتے ہو, عہدوں کے پیچھے چھپتے ہو, دولت کے پیچھے چھپتے ہو, تعلقات کے پیچھے چھپتے ہو. فرمایا مصیبت آئے گی تو یہ سارے ہٹ جائیں گے. اگر پناہ لینی ہے تو مدینے والے محبوب کی پناہ لو, دروازہ رسول پہ آؤ, نبی کریم کی بارگاہ میں جھکو, حضور سے پیار کرو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب کا ادب کرو, رسول اللہ کی غلامی کرو. فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. اور فرمانے لگے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. انہوں نے محبوب کریم کی محبت کا پیغام دیا. صحابہ کی محبت کا, بولیے, صحابہ کی محبت کا پوری کتاب لکھی حضرت صدیق اکبر جناب عمر کے فضائل پر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نا اردو شاعروں میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی حضور کو شہنشاہ کہنے کی. اعلیٰ حضرت نے کہا میرے نبی شہنشاہ ہیں. دلیل کیا دی؟ فرمانے لگے پڑھو ترمذی. حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں 2 آسمانوں میں. زمین کے 2 وزیروں کے نام ابو بکر اور عمر ہیں, آسمان کے 2 وزیر ہیں جبریل اور میکائیل. اعلیٰ حضرت کہنے لگے حضور وزیر تو کسی شہنشاہ کے ہی ہوتے ہیں, پھر کہہ لو نا شہنشاہ. تو پھر فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی, غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اور صحابہ کرام کی بات کی, اہل بیت کی بات کی, اولیاء کی بات کی, صوفیاء کی بات کی, دفاع کیا سب کا, سب کے شانوں میں لکھا, امت کو بتلایا کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہو گے تو بچے رہو گے. اعلیٰ حضرت نے طنز کرنے سے, تنقید کرنے سے, بلا وجہ غلطیاں نکالنے سے اور ایک دوسرے پر لان تان کرنے سے ہمیں بچنے کو کہا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی علم اگر آ جائے نا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ سب کو جاہل سمجھ لینا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہم جس شعبے میں بھی ہوتے ہیں نا سامنے والے کو ان پڑھ ہی سمجھتے ہیں. مولویوں کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے, ان کو کیا پتا دنیا داری کا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. اسی طرح جو میرے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں شاید سارے تاجر 2 نمبر طریقے سے ہی مال کماتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا. ہمیں نا دوسروں کی اہمیت کی خبر رکھنی چاہیے. ہم ایک دوسرے سے پیار, ہم طنز کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. فاضل بریلوی منع کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں یہ طریقہ درست. ہم جب غلطیاں نکالنے پہ جاتے ہیں تو معاذ اللہ اتنا اوپر بن جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رسول تک پہنچ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک شخص نے کہہ دیا نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. عقل ہے نا جی, جہاں مرضی لے جاؤ. وہ کہنے لگا جی میں نے خالص اللہ کے لیے پڑھنی ہے نا فلسفہ جی, نبی پاک کا خیال آئے تو نماز. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بڑا ہی پاگل ہے. جب تو کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی, خیال آئے گا کہ نہیں؟ فرمانے لگے تو بڑا ہی نادان ہے. جب تو کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی, خیال آیا کہ نہیں آیا؟ فرمانے لگے تو نبی پاک کی بات کرتا ہے, نماز میں تو ابا اماں کا بھی خیال آتا ہے. ربنا اغفر لی ولی والدیّ. فرمانے لگے ربے کے خیال سے نہیں ٹوٹتی تو مدینے والے کے خیال سے کیسے ٹوٹ گئی؟